बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लाडले अपनी पूरी शिद्दत से सरगर्म अमल हैं और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। ये ना सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लाडले हैं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के भी लाडले हैं और इनका पाकिस्तान में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हुकूमत में ना होते हुए भी मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी शिद्दत से तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं और हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। वजह इसकी ये है कि इमरान ख़ान की ख़ारजा पॉलिसी बरतानिया और अमेरिका के लाइन के ख़िलाफ़ है। वो अपने मुल्क और अपने खुददारी के हिसाब से ख़ारजा पॉलिसी बना रहे हैं। इसके बारे में हमने 1 साल कबल एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल था रियासत के लाडले, और उसमें हमने मौजूदा वक्त के हिसाब से कुछ बातें की थी। ये वीडियो हम दोबारा आपको सुनवाते हैं कि इसमें हमने क्या कहा था। इसमें हमने रियासत के लाडले जो इस वक्त पूरी शिद्दत से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं उनके बारे में बहुत सी बातें की थी। तो आइए अब देखते हैं रियासत के लाडले दोबारा और सुनते हैं कि हमने 1 साल कबल क्या बातें की थी और वो आज के हिसाब से कितनी सही साबित हो रही हैं। तो चलिए सुनिए रियासत के लाडले। आज अजीब सी कैफियत है। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान ख़ान की हार दरअसल उन लोगों की हार है जो पाकिस्तान को एक करप्शन से पाक मुल्क देखना चाहते हैं, जहां करप्शन करने वालों का फौरी हिसाब किताब हो जाए और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को की इज़्ज़त दांव पे लगाई, उनको फौरी सज़ा दे दी जाए। आज कुछ बातें लिखी हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसी बातें कि मैं फिल बदी नहीं कर सकता था, इसलिए लिख ली हैं और ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मेरे अपने ख़यालात हैं, इनसे मुत्तफ़िक़ होना किसी का ज़रूरी नहीं है। तो आइए, आज का मैंने उन्वान रखा है रियासत के लाडले। मौजूदा सियासी जमातों में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो कि कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इनको मुकम्मल आज़ादी है। इसमें इन जमातों के सरबराह हों, बानी हों, चेयरमैन हो या शरीक चेयरमैन, या इन जमातों के सीनियर अरकान, ये सारे नैब के मुजरिम और मुलजिम हैं। इन पर करप्शन और लूट मार के इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त में नहीं आते, और अगर आते हैं तो कुछ दिन के बाद बाहर होते हैं। इसकी वजह है कि ये रियासत के लाडले हैं। रियासत ने इनको बदमाशी का सर्टिफिकेट अता किया हुआ है। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान हर साल मुल्क में या गैर मुल्क में अच्छी खिदमात अंजाम देने पर कौमी एजाज़ात अता करती है, इसी तरह रियासत ने ये सर्टिफिकेट इनको दिए हुए हैं कि जिनको लूट मार, करप्शन और हराम खोरी में मलका हासिल होता है, उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसलिए वो मंजूर नज़र भी बन जाते हैं। ये सर्टिफिकेट 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं मेरे ख़्याल में। जो लूट मार करके डॉलरों में अरबपति बन जाता है, उसको एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया जाता है और यही लोग इक़्तिदार के बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं। दूसरा बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ये रुपयों में अरबपति बनने वालों को दिया जाता है और ये अफराद वज़ीर, मुशीर और कौमी अहम बड़े इदारों के सरबराह लगाए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है? इसका सीधा सा जवाब है कि इमरान ख़ान की। और रियासत पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है? अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान 2 अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? नहीं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हुकूमत पाकिस्तान अलग है और रियासत पाकिस्तान अलग है। हुकूमत पाकिस्तान तो हमें नज़र आती है कि इस वक्त इस पर इमरान ख़ान की हुकूमत है, लेकिन रियासत पाकिस्तान पर किसकी हुक्मरानी है हमें मालूम नहीं। ये एक नादीदा क़ुव्वत है जो रियासत पाकिस्तान को चला रही है, और ये क़ुव्वत हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर और फ़ैसला साज है। इस नादीदा क़ुव्वत की तरफ से मौजूदा सियासी क़यादत और कारकुनों को बदमाशी के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। यही वजह है कि बहुत से तज्ज़िया निगार इनको बदमाशियाँ भी कहते हैं। इन अफराद को हर किस्म की आज़ादी दी गई है। ये इक़्तिदार में आके 2 काम तरजीही बुनियादों पर करते हैं कि मुल्की ख़जाना बेदरेग लूटना और अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बदनाम करना इनका अहम मिशन होता है। मुल्की ख़जाना लूट कर अपने अकाउंट भरते हैं और फ़ौज को कमज़ोर करके मुल्क के दिफा को कमज़ोर करना इनकी अव्वलीन तरजीह होती है। इसके अलावा तालीम, सेहत के मंसूबों को बर्बाद करना,
اداروں کو کمزور کرنا، ان کو لوٹنا، ملک کے ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن کھانا اور سیر سپاٹے کرنے کی بھی ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے۔ غیر ملکی دوروں میں ملکی مفادات کے برعکس اپنے ذاتی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ بے شمار غیر ملکی سربراہ اور اہم افراد ان کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں اور ان سے ملنے والے قیمتی تحائف بجائے ملکی توشہ خانے میں جمع کرانے کے خود ہضم کر لیتے ہیں۔ ملکی خزانہ لوٹ کر رقم مخصوص ممالک میں منتقل کر دی جاتی ہے، غیر قانونی طریقے منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اپنے جیسے بدمعاش، بے ایمان، حرام خور، اٹھائے گیرے اور جرائم پیشہ افراد کی ایک کھیپ تیار کر کے مختلف وزارتوں اور محکموں میں لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ دو نمبری کر کے خود بھی کھائیں اور ان کو بھی ان کا حصہ پہنچائیں۔ جب یہ حکومت سے باہر ہوں تو یہ جرائم پیشہ لوگ ان کی مدد کو آگے آئیں اور ان کو سہولیات مہیا کریں۔ اگر کسی وجہ سے یہ گرفت میں آ جائیں، بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو ریاست ان کو اس طرح نکال کے لے جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور حکومت پاکستان منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ وکٹری کا نشان بنا کے حکومت کو منہ چڑھاتے ہوئے وی آئی پی جہاز میں سوار ہو کر اپنے پسندیدہ ملک روانہ ہو جاتے ہیں یا جیل سے اپنے عظیم الشان محلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور نام ہوتا ہے ضمانت کا، جو کبھی کینسل نہیں ہوتی۔ وہاں سے بیٹھ کے فوج کو بغاوت پہ اکساتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ پاک افواج کا افغانستان میں امریکی فوج جیسا حشر کرنے کی دھمکی دے دیں، اپنی ذاتی فوج تیار کریں، غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کریں، ملک میں امن و امان تباہ کریں، ملکی سلامتی کے اداروں کو دھمکائیں۔ ان ساری باتوں کے ثبوت ہونے کے باوجود حکومت پاکستان ان کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ حکومتی وزراء اور مشیر اور ترجمان ان کو دھمکاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے ملک میں دندناتے پھرتے ہیں۔ حکومت میں ہوں یا باہر، ان کے نصیب میں راوی نے چین ہی چین لکھا ہوا ہے اور ان کی راوی ایک نادیدہ قوت ہے۔ اگر عدلیہ ان کو جیل بھیج دے تو وہاں وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، گھر سے لذیذ پکوان بن کر آتے ہیں، اور پھر جیل جاتے ہی ان کو دنیا جہاں کی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، مگر مرتے پھر بھی نہیں ہیں اور مہینوں اسپتالوں میں مزے کرتے ہیں۔ یہ ملزم و مجرم ہوتے ہوئے بھی ضمانت پر آ کر حکومت وقت کے خلاف جل سے جلوس کرتے ہیں، عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج کا بکاؤ میڈیا ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے حرام کے روپوں کے زور پر ایک ایک گھنٹہ خرید کر اپنے زر خرید غلاموں کے ساتھ انٹرویو نشر کراتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار اور ملک کا مخلص ثابت کرتے ہیں، اور یہ زر خرید غلام اپنے دیگر لائیو پروگراموں میں ان کے گو سے بھرے ہوئے پوتڑے دھوتے نظر آتے ہیں۔ شام 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک چلنے والے تمام بڑے پروگراموں میں یہ سارے نیب کے ملزم اور مجرم لٹیرے اپنی دانشوری سے اپنے اپنے ڈاکو لٹیرے سربراہوں، چیئرمینوں کو فرشتے اور اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے پہ تلے نظر آتے ہیں۔ عوام ان کی بکواس سننا نہیں چاہتی، مگر ان کو سنایا جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں بکاؤ میڈیا اور ان کے زرخرید غلاموں کو چیک مل جاتے ہیں۔ اب اگر حکومت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس بدمعاشی کا سرٹیفکیٹ ہے، تو کیا موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی اسی سرٹیفکیٹ کے حامل ہیں اور اسی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اعلیٰ عہدے پہ پہنچے ہیں؟ بہرحال ہیں تو وہ بھی بہت مالدار۔ اس کا جواب ہے کہ عمران خان ایک ایماندار اور پاکستان سے مخلص شخص ہیں۔ ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہ تھا اور وہ کرپشن سے پاک تھے، اسی طرح عمران خان ہیں۔ ان کی اخلاقی کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، مگر کرپشن اور ملک سے غداری کا کوئی داغ ان کے دامن پر نہیں ہے۔ ان کو پاکستان سے سچی محبت ہے اور سیاست میں ان کی ایک طویل جد و جہد ہے۔ نہ کسی مشہور سیاسی ہستی کے بیٹے ہیں، نہ نواسے اور نہ پوتے، نہ ہی لوٹی ہوئی حرام کی دولت کے بلبوتے پر سیاست کرتے ہیں۔ اپنی جد و جہد کے بلبوتے پر یہ آگے آئے اور لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے ملکی لٹیروں اور ڈاکوؤں کو نام لے کر بے نقاب کرنا شروع کیا۔ ان کے کرتوت و طریقۂ واردات عوام کے سامنے رکھنا شروع کیے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ریاست کو اپنے لاڈلوں کی فکر لاحق ہوئی۔ اس کو ان کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔
ان پر اور ان کی اولادوں پہ اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی بھی نظر آئی تو ریاست نے غیر محسوس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ عمران خان کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اپنے زرخرید میڈیا اور صحافیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کریں اور اس پہ پروگرام کریں۔ پھر اپنے چیلوں کو کہا کہ وہ اپنے وہ لوگ جو الیکشن میں الیکٹیبل ہیں، اپنی سیٹ ہمیشہ نکال لیتے ہیں، عوام میں مقبول ہیں، ان کو عمران خان کی پارٹی میں بھیجیں تاکہ عمران خان زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر اسمبلی میں پہنچیں اور قائد ایوان بننے میں ان کو کوئی دشواری نہ ہو، اور تمہارے لوگ تمہارے لیے جاسوسی کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں گے۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے، لیکن انہوں نے ان لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا؟ کیا ان کو سزائیں دلوائیں؟ ان کے خلاف مضبوط کیس فائل کیے جن کو وہ اپنے ہر جلسے میں برا بھلا کہتے نہیں تھکتے تھے؟ ان کو سخت سزائیں دلوانے کا عوام سے وعدہ کیا تھا، لیکن عمران خان کسی ڈاکو لٹیرے کو سزا نہیں دلوا سکے۔ ایک 50 روپے والے اسٹمپ پیپر پہ ضمانت دے کر ضمانتی کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسرا جیل سے اپنے محل میں عیش کر رہا ہے، اور اپنے اس کارنامے کو اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے کہہ رہا ہے کہ کچھ ہم سے بھی سیکھو، کچھ ہماری بھی سنو، کچھ ہماری بھی مانو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکو اور لٹیرے پکڑے گئے، کچھ وی آئی پی جیل میں رہ کر آج ضمانتوں پہ باہر آ کے عیش کر رہے ہیں، اور روز ٹی وی پہ آ کر عمران خان اور ان کی حکومت کو نااہل، نالائق، سلیکٹڈ، کٹ پتلی اور تابع دار کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں گند گھول رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر دکھاؤ۔ نیو ریاست نے سیاسی چال چل کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوا کر انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل کرا کر، جن کو خود خان صاحب ہر جلسے میں ذلیل کرتے تھے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ریاست نے بظاہر عمران خان کو گندہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاست میں عمران خان واحد شخصیت ہیں جو کہ کرپشن سے پاک ہیں، اور ان کے بعد دور دور تک کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی۔ نادیدہ قوت عمران کو اس قدر گندہ کرا دے گی اپنے گماشتوں کے ذریعے کہ آئندہ کوئی ایماندار شخص سیاسی میدان میں آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ مہنگائی، بدامنی، بیڈ گورننس، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اجاگر کر کے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہی سب لوگ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے گزشتہ 30 سے 35 سالوں میں مختلف جگہوں پہ سیٹ کیا ہے۔ وہ جان بوجھ کے سب کچھ کرا رہے ہیں، تمام اداروں میں انہی کے لوگ ہیں، اور وہ حکومت کو کبھی بھی کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے راستہ صاف کر لیں گے۔ ان کے راستے کا یہ واحد کانٹا نکل گیا تو پھر ریاست کے لاڈلے بدماش ہمیشہ پاکستان پہ حکومت کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نادیدہ قوت ہے جو ریاست کو کنٹرول کر رہی ہے، اور کیوں ایسا چاہتی ہے؟ اس نادیدہ قوت کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کون ہے، مگر کوئی ہے جو اس ریاست کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خطہ جس کو پاکستان کہتے ہیں، کسی کے پاس 99 سال کی لیز پر ہے، اور جس نے لیز پہ لیا ہوا ہے انہی کے قانون اور قاعدے اس خطہ پاکستان پہ لاگو ہیں۔ انہی کے منتخب کردہ بدماش، ڈاکو، لٹیرے، اٹھائے گیرے، لچے لفنگے اس پہ حکومت کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ملک کو برباد کرنے کے لیے انہی سے ہدایت لیتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مال باہر بھیجتے ہیں، اور فرار ہو کر انہی ملکوں میں جا کر عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو واپس لانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو باہر ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کی جرت کسی کے باپ میں نہیں ہے۔ غلامی کے 73 سال ہو گئے ہیں، ابھی 26 سال باقی ہیں غلامی کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تباہی و بربادی کا مقصد کیا ہے، اور کیوں وہ نادیدہ قوت ایسا چاہتی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد بہت صاف اور واضح ہے کہ خطہ پاکستان قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ یہاں کی زمین، سمندر اور دریا، نہریں، پہاڑ، میدان، جنگلات قدرت کے لامحدود خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نکل آئیں تو عوام کی تقدیر بدل جائے۔ یہاں کے رہنے والے انتہائی ذہین، بہادر، بے خوف اور ہوشیار ہیں۔ وہ اپنی محنت پہ یقین رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو اگر کسی ملک اور اس کی عوام سے خوف ہے تو وہ عظیم الشان ملک پاکستان ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ اس ارض پاکستان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو اس ملک کی نعمتوں اور عوام کی صلاحیتوں کو برباد کر دیں، ان کو سکون کی زندگی جینے نہ دیں، ان کو روزگار ملے
نہ ان کے کاروبار چلیں، نہ تعلیم ملے، نہ علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔ یہاں کی عوام ہر کام کے لیے دھکے کھاتی پھرے، اسکول میں تعلیم نہ ہو، اسپتالوں میں علاج نہ ہو، لوگ روڈوں اور سڑکوں پہ مرتے رہیں، عورتیں باہر سڑکوں پہ بچے جنتی رہیں، لوگ اپنے بیماروں کو گدھا گاڑیوں پہ لے کر آئیں اور اسکولوں میں گدھے باندھے جائیں، ملک کی خزانہ خالی ہو اور حکومت مختلف بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے سود پہ قرض لے کے ملک چلا رہی ہو، ہر جگہ اور ہر وقت رشوت کا بازار گرم ہو، نااہل اور جعلی ڈگریوں کے بل پر ہر محکمے پہ بڑے عہدوں پہ برجمان رہیں، ملک کی سڑکیں اور گلیاں سڑتی رہیں، کوڑے کے پہاڑ ہر چند گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ہر چیز 2 نمبر ملے حکمرانوں کی طرح، لوگ ان کو استعمال کرتے بیمار ہوں یا مرتے رہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، جوہڑوں کا پانی پئیں یا پانی کی بوند بوند کو ترسیں، کیمیکل کے پانی سے پیدا ہونے والی سبزیاں کھائیں یا کیمیکل سے تیار شدہ دودھ پئیں، نہ ان کا کوئی دکھ اور درد دیکھنے والا ہو اور نہ داد رسی کرنے والا۔ اس ارض مقدس کی عوام ہمیشہ کے لیے اپنے مسائل میں الجھی رہے اور ریاست کے لاڈلوں کے کرتوتوں اور لوٹ مار پہ ان کی نظریں ہی نہ ہوں۔ ریاست کے لاڈلے اپنے اپنے عظیم الشان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، ان کی اولاد آئندہ کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہوتی رہیں اور ان کو سکھ و چین میسر ہو، حرام کے روپوں سے جمع کی ہوئی دولت سے ان کی سیاسی تربیت ہوتی رہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کی تربیت کے لیے جلسے اور جلوسوں کا انتظام ہوتا رہے، دہاڑی دار مزدور ان کے لیے ان کے باپ دادا نانا کے حق میں نعرے بازی کرتے رہیں، کوئی ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ کاروبار کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، ٹیکس کتنا دیتے ہو، اگر پوچھ لیا تو سیاسی انتقام۔ ریاست کے لاڈلے مزید کتنے عرصے عیش کرتے رہیں گے؟ شاید ہمیشہ۔ ہماری یہ آج کی بات اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور اس ملک کے لیے ایماندار قیادت کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر ایماندار، ملک سے محبت کرنے والے، ملک کے چپے چپے سے محبت کرنے والوں کو حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، اس ملک کی عوام کو دکھ درد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک سے غارت کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔